आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की जेल में गुफ्तगू और उन्होंने पाकिस्तान के 3 एम्पायर्स को क्या पैगाम दिया और आने वाले दिनों में अब एहतजाज होगा, ऐवान नहीं बल्कि मैदान होगा, ये बाकायदा तौर पर इमरान खान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और राय साहब, जो अली मीन गंडापुर से मुलाकात हुई, इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा पैदा की जा रही थी, बनाई जा रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी। लेकिन अब इमरान खान की तरफ से बाकायदा जो गुफ्तगू हुई, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, फजलुर रहमान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है और 4 मामलात ऐसे हैं जिस पर उनकी जो हाँ है वो हमें 1.5 घंटा जो मुलाकात हुई सहाफियों से, इसमें पता ही चल रहा है कि वो मान चुके हैं, सिर्फ मामला तय होना बाकी हैं। अक्टूबर का पहला हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राज साहब, जो सबसे अहम खबर है, इमरान खान की जेल से गुफ्तगू और उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए क्या कहा। खान साहब ये कहते हैं कि यहां सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं, यानी उन्हें कंट्रोल किया जा सके। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जाता है, कभी फाइलें बनाकर, कभी डरा धमकाकर, कभी कैमरे लगाकर, कभी किसी को उठाकर। राय साहब, हमने पाकिस्तान के अंदर एक दफा नहीं बल्कि 6 जजेस ने आवाज बुलंद की और उनकी आवाज जब इतनी बुलंद हो गई तो फिर आईनी पैकेज के जरिए इनकी आवाज को खामोश करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। खान साहब ये भी कहते हैं कि हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उन्हें अपने जजेस चाहिए। इस वक्त याहिया खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याहिया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक्तदार नहीं दिया। राय साहब, आज मैं शहबाज शरीफ साहब को देख रहा था कि वो बांग्लादेश के का जो अबूरी सेटअप है और जो उसके अबूरी सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत खुश थे। अगर जो कुछ 71 में पाकिस्तान के अंदर हुआ, हमारा जो एक खास किस्म का जहन रहा है बांग्लादेश को लेकर और जिस तरह से उनको हकूक नहीं दिए गए, आज अगर वो सानिया ना हुआ होता तो शायद ये तस्वीर हमें देखने को ना मिलती। खान साहब ने हमेशा इसका जिक्र किया और आज इमरान खान ये कहते हैं कि जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है, इससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरे का पूरा निजाम जो है इस वक्त डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। एक मरतबा भी काजी फैज ईसा ने यह नहीं कहा कि हमारी खवातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ। 9 मई वाकयात में उन्होंने आग लगाई। ISPR जवाब दे कि CCTV फुटेजेस कहां गई। ये चाहते हैं कि PTI किसी तरह भी ऊपर ना आए। राय साहब, ये सवाल पाकिस्तान की अदालतें भी कर चुकी हैं। आपको याद है ना कि एक अदालत नहीं, हाई कोर्ट से लेकर सेशन सब अदालतों ने सवाल किया कि कोई सबूत है भाई, सबूत लेकर आओ, तुम्हें वक्त देते हैं, लेकिन सबूत नहीं आए। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आप बयानिए तो बना सकते हैं, आप हेडलाइंस की जीनत तो इस पूरे मामले को बना सकते हैं, लेकिन राय साहब, जब तक सबूत नहीं होंगे ये जो प्रोसिक्यूशन है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। और इसका जिक्र जो है मुसलसल खान साहब जेल से बैठकर कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी आवाज को दबाने की मुसलसल कोशिश की जाती है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करे। गर्मियों का जलसा कभी 6 बजे खत्म हुआ, सारी कौम को पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। आपने मुसलसल उनसे सुना। राय साहब, आपका ताल्लुक भी क्योंकि इस्लामाबाद से है और आप काजी साहब किस किस्म की सियासत कर रहे हैं और किस तरह के इनका एक तर्ज अमल रहा पिछले 1 बरस से और उससे पहले जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, ये चैम्बर से बाहर नहीं निकले क्योंकि ये समझते थे कि एक फर्द पूरी अदालत को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां पर तो ऐलान इन्होंने डिक्टेटरशिप का राज जो है वो कायम किया। और काजी साहब बार बार ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लिहाजा हम उसके खिलाफ जो है वो बात नहीं सुनेंगे।
तारीफ करता हुआ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो थकता नहीं है। थर्ड एम्पायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो इनकी टीम का कप्तान है। इनका मकसद ये है कि फ्रॉड सामने ना आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर ना आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज जजेस को धमकियां मिलती हैं, क्यों? काजी फैज ईसा ये तमाम धमकियां और आवाज जो उठ रही है इन धमकियों के खिलाफ, उस आवाज को नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी इनका हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कुछ कहा, इस पर चीफ जस्टिस ने क्या कुछ किया, एक तरह से दाखिल दफ्तर उस दरखास्त को कर दिया गया। उस खत का क्या बना? राय साहब, खत के साथ तो पूरा जस्टिस करना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ये कहते हैं चूंकि बेंच पूरा नहीं और लोग दस्तयाब नहीं, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। खान साहब ने एक और भी बात कही और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। इस मुल्क के अंदर राय साहब 2 अदालतें बनने जा रही हैं। एक काजी की अदालत होगी जो वाकई उसी की और किसी के घर की अदालत होगी, और दूसरी आम आदमी की अदालत, यानी वीवीआईपी केसेस इस अदालत के अंदर जाएंगे। इस काजी को एक इख्तियार देकर पाकिस्तान के आम आदमी का इख्तियार छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करके काजी फैज ईसा को आईनी कोर्ट में बिठाना ये तमाम लोग चाहते हैं। काजी फैज ईसा आईनी तरामीम का बेनिफिशियरी है, वो इंसाफ होने नहीं दे रहा है। इसने हमारी इंतखाबी जो मुहिम थी उसको तबाह किया, निशान को छीनकर। और राय साहब, ये कहानी शुरू हुई और हम तो खैर इसके आई विटनेस भी हैं, जब लंदन प्लान बनता है, यहां पर लोगों का आना जाना, पैगाम रसानी होती रही, चाहे वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हो या फिर किसी और की। जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर लॉबिंग की और जो बाबूजी थे मुसलसल ये लॉबिंग करते रहे, और फिर यहां से ऐसे फैसले हुए जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील करके रख दिया। अब खान साहब ने, राय साहब, एक और भी बड़ा अहम ऐलान किया, और ये पाकिस्तान की आवाम को मिनोवन बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बात लंबी हो रही है, लेकिन ये बातें कौम के सामने अगर हम नहीं रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने प्रोफेशन के साथ और इस मनसब के साथ जो है वो इंसाफ नहीं करेंगे। और जस्टिस मंसूर के हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं, उनके बैक करते हैं, और अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान भी जल्द से जल्द किया जाए। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो अब ये एहतजाज होगा और जिसे हम नहीं रोक सकेंगे। साहब, इसमें एक तो अलीमा खान की गुफ्तगू है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले ये 2 जुमले इनके मैं सुनने वालों के सामने रख दूं, और वो ये कहती हैं कि शैतानी तरामीम के तहत आपके आइन को मुअत्तल किया जा रहा है। ये 9 मई को आग लगने वालों और 8 फरवरी को वोट चोरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। यह मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी साजिश हो रही है। हमारा हक है, हम हक मांगेंगे, हमारा हक हमें दिया जाए। नईम पंजोता ने जो गुफ्तगू की, राय साहब, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नईम पंजोता साहब ये कहते हैं कि इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि काजी फैज ईसा अपने ही इदारे की शाख तबाह कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देता। इमरान खान की हिदायत है कि तमाम एमपीज और तमाम जो ज़िले इंतजामिया यानी तंजीमी जो ढांचा है, ओहदेदार हैं, वो हफ्ते को पहुंचे और हर सूरत रावलपिंडी में एहतजाज होगा। अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती, अगर लियाकत बाग में जलसे की इजाजत नहीं हुई, तो फिर हम एक तारीखी एहतजाज करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। और 3 एम्पायर्स में से 2 टीम के ओपनर्स हैं, तीसरा एम्पायर भी है और टीम का कैप्टन भी है। जो फस्तायत हो रही है इसकी सरबराही में तीसरा एम्पायर सब कुछ कर रहा है। इन तीनों की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम इस मुल्क के अंदर की जा रही है। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोअर जुडिशरी को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा। जो फिगर्स दी जाती हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स है, मिस कोट किया जा रहा है कि क्योंकि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस की तादाद भी बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी के जजेस लाएंगे और 2 अदालतें कर रहे हैं ताकि आम आदमी का केस और वीआईपी जो अदालतें हैं वो दूसरा केस जो है वो सुन सकें। लेकिन राय साहब, जब तक लोअर जुडिशरी में नंबर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे और निजाम को बेहतर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता। राय साहब, देखें आशफी साहब, ये जो सवाल आपने किया इसके जवाब की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फैज ईसा के मुतल्लिक जो 2 नए इंकशाफात किए गए हैं, या आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम, बल्कि आप यूँ कहें कि GHQ का एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम एक सीनियर एंकर जावेद चौधरी साहब के ज़रिए पहुँचाया गया है। ये पैगाम क्या है और जावेद चौधरी साहब ने किन अल्फाज में ये पैगाम असल में पहुँचाया, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। और इस स्टोरी के ऊपर अपने व्यूअर्स से ये भी कहेंगे
کہ ذرا شائستگی کے ساتھ کامنٹس کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ اب جاوید چودھری صاحب نے یہ جو انکشاف کیا ہے اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ریفرنس دیا ہے، عمران خان صاحب کا حوالہ دیا، اور جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت اپنی ایکسٹینشن کے لیے آئین، قانون اور سپریم کورٹ کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کے پی میں 2/3 اکثریت ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی اکثریتی پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اس مقبولیت کا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو اب تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب کی پارٹی نے یعنی تحریک انصاف نے انتخابی نشان چھینے جانے کے باوجود یا انتخابی نشان کے بغیر 8 فروری کا الیکشن جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا میسج دیتے ہوئے جاوید چودھری صاحب یہ ایکنالج کر رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن آپ نے بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے باوجود جیتا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو ملک کے نوجوان طبقے کے ساتھ تمام لیڈرز کے مقابلے میں زیادہ رابطے میں ہیں۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کی امید عمران خان سے بنی ہوئی ہے، اور جو عمران خان صاحب کے مخالف لیڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان قائدین کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے اور یہ عوامی حمایت کھو چکے ہیں، یعنی شہباز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں یا فضل الرحمان صاحب۔ اس کے بعد جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آج میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کہاں کھڑے ہیں، ایم کیو ایم کی ساکھ کی کیا حالت ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہہ لیں کہ ایک انڈائریکٹ میسج عمران خان صاحب تک اور پی ٹی آئی تک پہنچاتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب اپنے تیسرے انکشاف میں اور جو انہوں نے کالم لکھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کا فائدہ کیا مولانا فضل الرحمان نہیں اٹھا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اور تاثر یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، آئی ایس آئی کے کردار پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سوالات اٹھائے، سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے، پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دیا، اور پھر کے پی اسمبلی میں آئی ایس آئی کے کردار کے متعلق جس قسم کی تقریریں ہوئیں، تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اب جاوید چودھری صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ یعنی تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت دباؤ میں ہے، تو اس لیے یہ بارگیننگ پوزیشن کس کی مضبوط ہو رہی ہے، یہ فضل الرحمان کی۔ اس کے بعد جاوید چودھری کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو اس کا فائدہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی اٹھا رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف وزیر اعظم اور صدر ہیں تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے، کیونکہ اگر عمران خان ضد نہ کرتے تو آج زرداری صاحب صدر نہ ہوتے اور شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ 10 نشستوں تک محدود ہو جاتی۔ لیکن اس کے بعد وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں جاوید چودھری صاحب کہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ مقبول بھی ہیں، باقی کسی جماعت کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو اتنی خوبیاں ہیں، اتنی مقبولیت ہے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوا، کیونکہ ان کی سختیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، عمران خان صاحب یہ ضد نہ کرتے کہ میں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عمران خان صاحب لوگوں کے مینڈیٹ کے لیے نہ کھڑے ہوتے، یا عمران خان صاحب پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے نہ کھڑے ہوتے، تو جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باقی تمام جماعتیں ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں ملا، یہ نشان عبرت بن چکی ہوتی اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب ایک اور دلچسپ نقطہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، یہ میری رائے یا میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جاوید چودھری صاحب کے الفاظ ہیں۔
جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیں کہ کیا آپ کی سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اقتدار میں آ کے اپنی پالیسیوں پر عمل کروانا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی سیاست کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے عوام کی حالت بدلنی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں، یعنی جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا کہ اس لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے، اور انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایک شخص یا کسی ایک اور جماعت سے مضبوط ہوتی ہے۔ اب یہ جاوید چودھری صاحب کا نقطہ نظر ہے، لیکن جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، جس میں اسٹیبلشمنٹ، جسٹس فائز عیسیٰ، الیکشن کمیشن، اور جس ادارے کے نیچے یہ الیکشن ہوا، یعنی جس طریقے سے آرઓز لیے گئے جو کہ پاکستان کی افسر شاہی سے لیے گئے، جن میں چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور ان کی زیر نگرانی یہ الیکشن ہوا، تو یہ تمام قوتیں عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ اس کے باوجود چونکہ پی ٹی آئی نے یہ الیکشن 3/4 اکثریت سے جیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مت ہے کہ ریاست جو ہے یہ سب سے طاقتور ہے یا اسٹیبلشمنٹ سب سے طاقتور ہے، اس مت کو پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے 76 سال میں توڑ کے رکھ دیا، اور پہلی مرتبہ پورا جو نظام ہے اس کو عمران خان صاحب نے شکست فاش دی۔ اچھا، اب اس کے بعد جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ریاست یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا پش کریں گے اتنا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ حکومت اگر اپنی آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرا سکی تو ریاست نے کیا کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بینچ بنانے والی کمیٹی تبدیل کروا دی، اس کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنی مرضی کا بینچ بنانے کا اختیار مل گیا۔ اب سپریم کورٹ پرانے کیسز کا فیصلہ پہلے کرے گی، جس کے بعد آئینی ترامیم اور فارم 47 سے جڑے مقدمات کی باری 2032 میں آئے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی مخصوص سیٹیں دوبارہ پی ٹی آئی سے چھین لیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، لیکن اس کے بعد جاوید چودھری صاحب ایک اور بہت حساس نوعیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی، میں یہ کہتا ہوں کہ تکلیف دہ بات بھی ہے۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جد و جہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے یا ان کی پارٹی یعنی تحریک انصاف کو یہ آئینی ترامیم نگل گئیں تو پھر انقلاب کام کہاں سے آئے گا؟ قوم حقیقی آزادی کیسے حاصل کرے گی؟ جب کھلاڑی کھیل نہیں سکے گا تو پھر وہ مین آف دا میچ کیسے بنے گا؟ عمران خان صاحب کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ امیدوں کے جال میں پھنسے لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب یہ جو جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے جس کے کچھ مندرجات میں نے پڑھے، اس کے دو مطلب ہیں، اس کے دو مطلب میں عام الفاظ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ مان لیا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عمران خان صاحب یہ الیکشن جیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی مان لیا کہ باقی جو قائدین ہیں اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام پہنچا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر ضد نہ کریں، یعنی ہماری شرائط مان لیں، تو پھر تو یہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے، یہ تو 10 نشستوں تک محدود ہو جاتی یا ان کی اپنی جو سیاست ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا جو پیغام اس کے اندر چھپا ہوا وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ جو کہا گیا کہ اگر آپ جیل کے دوران جد و جہد کے دوران جیل میں وفات پا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی یہ بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لی جا سکتی ہے اگر عمران خان صاحب نے وہ شرائط نہ مانی جو کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مان لیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس کو ایک تنقیدی کالم بھی سمجھ لیں تو تب بھی اس کالم سے یہ ثابت ہو گیا کہ خان صاحب سب سے مقبول لیڈر ہیں، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی شرائط نہیں مان رہے، اور خان صاحب 2024 کا الیکشن جیتے بھی ہیں۔ اب آ جائیں جو آپ نے راولپنڈی کے جلسے کی بات کی۔ اب دیکھیں، ایک تو اسلام آباد کا جو جلسہ ہوا سونامی کا، اس میں جس طرح سے پکڑ دھکڑ کی گئی اور بعد میں پارلیمنٹ کے اوپر چھاپے مار کے پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کیا گیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی بہت پینک میں ہے، کسی کو بہت پریشانی ہے کہ یہ جلسے کیوں شروع ہو گئے۔ اگر وہ جلسہ ناکام ہوتا تو پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے اندر ریڈ کر کے اس طرح سے گرفتار نہ کیا جاتا،
اور یہ پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین باب رقم نہ کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے جلسے سے بہت خوف تھا. اس کے بعد لاہور کے جلسے میں جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں اس سے پتہ چل گیا کہ اس کٹ پتلی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھا کہ لاہور میں بھی ایک بہت بڑا سونامی آ رہا ہے. تو یہ رکاوٹیں ڈالنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ بہت کامیاب ہوگا. لیکن اس کے بعد اب پی ٹی آئی کا جو کانفیڈنس ہے اور وہ اعتماد یہ ہے کہ انہوں نے میاں والی سے پہلے راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا. اب راولپنڈی چونکہ جی ایچ کیو کا شہر ہے, راولپنڈی اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے, تو اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ راولپنڈی میں جو جلسے کی کال دی گئی ہے یہ کوئی زیادہ پسند نہیں آئی. اگر تحریک انصاف کے لوگ جلسوں میں نہیں جاتے, جیسے کہ یہ ایک بھونڈا قسم کا دعویٰ کیا گیا نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر یہ آپ کنٹینرز کے پہاڑ کیوں کھڑے کرتے ہیں, یہ پکڑ دھکڑ کیوں کرتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے اوپر آپ مقدمات کیوں درج کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب ایک اور میسو شو ہونے والا ہے. یہ ایسا شو ہوگا جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک فائنل دھرنا جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے, اس کے لیے یہ ایک مورائل بوسٹر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کیونکہ جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں میں نے دیکھا کہ کئی ریٹائرڈ فوجی افسران اور اہلکار جو ہیں ان کی فیملیز بھی اس جلسے میں شریک تھیں. تو راولپنڈی میں بھی جب اس قسم کے مناظر سامنے آئیں گے پی ٹی آئی کے سونامی کے, تو یہ ایک بڑا سمبولک ایک علامت, ایک سمبولکلی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. اور اگین میں یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ الٹیمیٹلی اڈیالہ جیل پر دھرنے سے ہوگی. یہ اگر آپ کہیں کہ ان بوگس عدالتوں سے یہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ ایک کے بعد ایک نیا بوگس کیس جو ہے یہ عمران خان صاحب پر بنایا جاتا رہے گا. راج صاحب, ایک تو علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اور عمران خان نے اب احتجاج اور مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے, اور یہ ہدایت نامہ تمام پارٹی کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے. اب پاکستان کے اندر راج صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں سے, اور ایک کنسنسس میڈیا کے جو اینکرز پرسنز ہیں, جو تجزیہ نگار ہیں, ان کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں بھئی ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے. اور 8-10 اینکرز کو بلایا گیا مولانا صاحب کے گھر پہ, اور یہ ملاقات ہوئی جہاں پہ ان تمام لوگوں نے, صحافیوں نے سوالات کیے اور پھر مولانا نے اس کا جواب دیا. اب آئینی ترمیم کے قیام, عدالت کے قیام اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان باتیں کر رہے ہیں, راج صاحب 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک جو ججز کی عمر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں. دوسری چیز 63A کی تشریح والا معاملہ, یعنی اس ملک کے اندر لوٹا کریسی, اس کے حق میں کیا فضل الرحمان ہے یا نہیں, یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. پھر ملٹری کورٹس جہاں پر ٹارگٹ صرف عمران خان کا کیس ہے, اور اس کے اوپر بھی فضل الرحمان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جواب آ گیا. اور پھر آئینی کورٹس. اب جو پہلی چیز ہے جو اس ملاقات کے اندر کہی گئی, فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے لیکن کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرسن اسپیسیفک کسی قسم کی ترمیم کو لے کر آئیں اور پھر وہ افتخار چودھری جو ہیں اس کا آپ کو حوالہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی شخص کے لیے آپ نے جدوجہد کی اور بعد میں کیا ہوا, افتخار چودھری کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی. اچھا, پھر دوسری چیز راج صاحب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے, پرسن اسپیسیفک ہونے کے ساتھ ساتھ 63A کا معاملہ. 2 چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 63A کی تشریح کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے. فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی پیکج میں 63A کی جو تشریح ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو بلاول نے کہا نا کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں, اور فلور کراسنگ جو ہے وہ جمہوریت کے حسن کو دوبالا کرتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس کے حسن کو دوبالا کرتی ہے, اور بلاول صاحب جو ہیں اپنی ایک لٹ لٹکا کر پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر رہے تھے جنہیں آئین کے بھاشن دیتے ہوئے نظر آئے. پیچھے ان کے اس کیا مقاصد ہیں پوری قوم جانتی ہے. رائے صاحب, اب یہ کنسنسس فضل الرحمان کے ہاں ان کے گھر میں بھی موجود ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر 63A والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ آئین سازی جو ہے, آئینی ترمیم لانی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس معاملے کو
ایک نئی تشریح کے ذریعے حل کرتی ہے حکومت کے حق میں تو پھر فضل الرحمان صاحب کا وزن کم ہو جائے گا اور مخصوص نشستیں باقی جماعتوں کو الیکشن کمیشن دے دے گا، چونکہ وہاں بھی رائے صاحب ایک پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ججوں کے ٹرانسفر کی بات ہے۔ اب ججوں کا ٹرانسفر کس کا یہ خواب ہے کہ جج ٹرانسفر کر دیے جائیں؟ آپ موجودہ حالات کے اندر کیا بابر ستار صاحب کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جنہوں نے کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو فورینزک بھی کرواؤں گا اور مجھے باہر بھیجنا پڑا تو ہم بھیجیں گے۔ کیا آپ ان کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ان کی ڈگری نکالیں گے۔ محسن اختر کیانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھ کر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے صاحب اس کا ذکر کیا، تو آپ یہ ٹرانسفر کے حق میں بھی ہیں، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی وہ 8 اور 9 آرٹیکل ہے جس میں ترمیم کا معاملہ ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں کہ جناب بنیادی انسانی حقوق، اچھا ابھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق اور عام آدمی کا استحصال ہوگا، لیکن راج صاحب جو 4 چیزیں نکلی، ایک عمر، بنگلہ دیش کا ماڈل یہ لانا چاہتے ہیں، 67 برس عمر والا معاملہ جو ہے یہاں پر بھی فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ حامی بھر لی ہے۔ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنائیں، بالکل بنائیں، کیوں نہیں بنانا چاہیے، اور اس میں 2 سال کی جو ٹائم فریم ہے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چیفز کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ اچھا اب ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ کیا راولپنڈی والے آپ سے رابطے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ شرارت مت کریں اور خاموش ہو جائیں اور کچھ باتیں پردے میں بھی رہنی چاہیے۔ صاحب ایک تو شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے آئینی ترمیم پر سپورٹ کی، مدرجات کیا تھے اس پر بات نہیں ہوئی۔ مدرجات کے اوپر جو پوائنٹس تھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دیگر لوگ موجود ہیں۔ پھر افتخار چودھری کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، پوری قوم ان کو ریسٹور کرنے کے لیے نکلی، کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس ملک کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی کے ذریعے باہر کیا گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی۔ لڑائی اور ڈیڈ لاک اپنے من پسند افراد کے لیے ہے، چاہتے ہیں کہ مفاد سے بالا تر ہو کر وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ ترامیم کا معاملہ اٹھایا جائے۔ انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا نے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس، یاد رکھیے گا رائے صاحب، ملٹری کورٹس کا حمایت باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کے اندر جو وائبز دی کہ، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے ججز ٹرانسفر کی حمایت کی ہے، اور یہ پوری جماعت کی ایک طرح سے ایک کنسنسس جو ہے پایا جاتا ہے۔ رائے صاحب اب لگ یہ رہا ہے کہ مولانا ترامیم کے جو پیکج کے اوپر مان گئے، لیکن ان کا وزن بڑھ رہا ہے۔ اب ان کی سے جو ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں میں بھی بڑھ گئی ہے، وہاں پر بھی ان کا خاص مقام ہے۔ یہ جو مرضی کہیں، جس مرضی جنرل کو برا بلا کہیں، آئینی حدود میں رہو، تم اپنی آئینی حدود میں رہو۔ اگر عمران خان بات کرتا نا تو شاید ملٹری کورٹ میں ایک اور مقدمہ فوری شروع ہو جاتا ہے، لیکن فضل الرحمان کے نمبرز اور ان کی طاقت، اوبویسلی اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا جو حصہ ہے وہ ملے۔ اب حکومت نے مولانا کو کہا کہ آپ کی وجہ سے آرٹیکل 8 ترمیم کو نکال دیا گیا، یعنی اب شہریوں کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پر نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی مولانا ذہنی طور پر ترمیم کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ صاحب الیکشن کمیشن میں 2 لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دو، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے پنگا لینے کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کل کو ہمارے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، ایکسٹینشن تو سرکار کو مل رہی ہے، لیکن ہمارا ممبران کا کیا قصور ہے؟ راز صاحب فضل الرحمان نے رنگ آخر کا بدل ہی لیا اپنا، اور دھیرے دھیرے گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدل رہے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے گھٹیا ایجنٹ بن کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا 78 مخصوص نشستوں کے کیس میں، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے مخالف فریق کے طور پر یہ کیس لڑتا رہا، یعنی ایک آئینی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک فریق بن گیا اور ایک پارٹی بن گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے، ان کو ہتھکڑیاں بھی لگنی چاہیے، اور ان کو جیل میں بھی بھیجنا چاہیے۔ اب اس پوری سچویشن میں الیکشن کمیشن کے اندر سے بھی سکندر سلطان راجہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے،
کیونکہ یہ 5 ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ملا کے، اور یہ چیز اہم ہے کہ اگرچہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے 5 ممبرز کا ایک ووٹ ہی کسی بھی فیصلے میں، ایک ممبر کا ایک ہی ووٹ شمار ہوتا ہے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو کے پی اور بلوچستان کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں ہر صورت میں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی آئین اور قانون کے تحت ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ جو حکم ہے یہ نظر انداز کریں۔ ایک طرف تو ہم پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، اور دوسری جانب یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہوگا اگر ہم یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھائیں گے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے۔ تو فی الحال ہو سکتا ہے کہ چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی شیلڈ ان کو میسر ہے توہین عدالت کے حوالے سے، یا اس کٹ پتلی حکومت کی شیلڈ میسر ہے، لیکن حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی بدلتی رہتی ہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ پالیسیز بدلی جاتی ہیں۔ پھر جو نومبر کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 1 سال باقی رہ جائے تو اس وقت بھی پالیسی شفٹ آتے ہیں ایکسٹینشن ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں۔ تو اس لیے یہ جو 2 ممبر ہیں کے پی اور بلوچستان کے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آج ہم نے یہ آئین شکنی کی تو کبھی نہ کبھی نیئر فیوچر میں، یعنی مستقبل قریب میں ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہم پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام کس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ پر اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ لعنت ملامت کر رہی ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کے سب سے گھٹیا قسم کے جج ثابت ہوئے ہیں۔ یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو ٹویٹس کرتے ہیں وہ ٹویٹس میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس پوری صورتحال میں اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو اپنے ادارے کے اندر سے بھی مزاحمت کا سامنا ہے، اور پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ یہ جو کے پی اور بلوچستان کے ارکان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ریفرنس دے کر ان کو دھمکا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ مریم نواز کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی ایک اور گھناؤنی واردات کے متعلق بھی، کیونکہ اب حامد خان صاحب جو ہیں، جو سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ رجسٹرار آفس کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی درخواست دی جس میں یہ کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، یا اگر آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ پر کوئی اعتراض اٹھایا تو آپ کا جو وکالت کا لائسنس ہے یہ کینسل کر دیا جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ پر کوئی اعتراض اٹھایا، تو پھر سوچ لو کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اب لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، وکلاء کو بھی، کہ میرے اوپر یا جس بینچ میں میں بیٹھا ہوں اس بینچ میں میری موجودگی پر آپ نے کوئی سوال نہیں اٹھانا، ورنہ آپ کا وکالت کا لائسنس جو ہے وہ ہم کینسل کروا دیں گے۔ اچھا، مریم نواز جو ہیں، یہ مریم نواز کے متعلق دلچسپ خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ امریکی سفیر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور یہ کہا ملاقات کے دوران کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امریکی سفیر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور امریکی سفیر انتہائی باخبر پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان سے باخبر ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ایک فراڈ الیکشن ہو تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور ظاہر ہے کہ جس قسم کے میسو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ جو جبر کا نظام ہے اس کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو مریم نواز نے خود یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفیر یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور نواز شریف نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں حالات ایسے ہی رہتے ہیں، اور پھر مریم نواز یہ بھی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں اور کتنی دیر ہوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے، نہیں پتہ میں کتنے سال اس کرسی پر رہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ مریم نواز کی یہ کرسی جعلی ہے، ان کی وزارت اعلیٰ جعلی ہے۔ مہر شرافت سے فارم 45 کے مطابق، جو کہ میں نے خود کاؤنٹنگ کی ہے، کیلکولیٹ کیا ہے کہ فارم 45 پر کس کے کتنے ووٹ ہیں، تو مریم نواز تو یہ نشست ہاری ہوئی ہیں۔ تو مریم نواز کا جو
جو میچ شرافت نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اگر اس پر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو مریم نواز کی وزارت اعلیٰ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن بہرحال اب انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ امریکی سفیر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ صاحب ایک تو علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور عمران خان نے اب احتجاج اور مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اور یہ ہدایت نامہ تمام پارٹی کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر رائے صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں سے، اور ایک کنسنسس میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، ان کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں بھئی، ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اور 8-10 اینکرز کو بلایا گیا مولانا صاحب کے گھر پہ، اور یہ ملاقات ہوئی جہاں پہ ان تمام لوگوں نے، صحافیوں نے سوالات کیے اور پھر مولانا نے اس کا جواب دیا۔ اب آئینی ترمیم کے قیام، عدالت کے قیام اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان باتیں کر رہے ہیں، رائے صاحب 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ ایک، جو ججز کی عمر کا معاملہ ہے، اس کے اوپر فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں۔ دوسری چیز 63A کی تشریح والا معاملہ، یعنی اس ملک کے اندر لوٹاکریسی، اس کے حق میں کیا فضل الرحمان ہے یا نہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر ملٹری کورٹس، جہاں پر ٹارگٹ صرف عمران خان کا کیس ہے، اور اس کے اوپر بھی فضل الرحمان کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جواب آ گیا۔ اور پھر آئینی کورٹس۔ اب جو پہلی چیز ہے جو اس ملاقات کے اندر کہی گئی، فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے، لیکن کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرسن اسپیسیفک کسی قسم کی ترمیم کو لے کر آئیں اور پھر وہ افتخار چودھری جو ہیں اس کا آپ کو حوالہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی شخص کے لیے آپ نے جدوجہد کی اور بعد میں کیا ہوا، افتخار چودھری کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا، پھر دوسری چیز رائے صاحب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، پرسن اسپیسیفک ہونے کے ساتھ ساتھ 63A کا معاملہ۔ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 63A کی تشریح کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل ٹیک اپ کرنے جا رہا ہے۔ فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی پیکج میں 63A کی جو تشریح ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی جو بلاول نے کہا نا کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں، اور فلور کراسنگ جو ہے وہ جمہوریت کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، اور بلاول صاحب جو ہیں اپنی ایک لٹ لٹکا کر پاکستان کی لیگل فریٹرنٹی، اپنے گھر کے لوگوں سے بات کر رہے تھے جنہیں آئین کے بھاشن دیتے ہوئے نظر آئے۔ پیچھے ان کے اس کیا مقاصد ہیں پوری قوم جانتی ہے۔ رائے صاحب اب یہ کنسنسس فضل الرحمان کے ہاں ان کے گھر میں بھی موجود ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر 63A والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ آئین سازی جو ہے، آئینی ترمیم لانی چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس معاملے کو ایک نئی تشریح کے ذریعے حل کرتی ہے حکومت کے حق میں، تو پھر فضل الرحمان صاحب کا وزن کم ہو جائے گا، اور مخصوص نشستیں باقی جماعتوں کو الیکشن کمیشن دے دے گا، کیونکہ وہاں بھی رائے صاحب ایک پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ججوں کے ٹرانسفر کی بات ہے۔ اب ججوں کا ٹرانسفر کس کا یہ خواب ہے کہ جج ٹرانسفر کر دیے جائیں؟ آپ موجودہ حالات کے اندر کیا بابر ستار صاحب کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جنہوں نے کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو فورینزک بھی کرواؤں گا اور مجھے باہر بھیجنا پڑا تو ہم بھیجیں گے۔ کیا آپ ان کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ان کی ڈگری نکالیں گے۔ محسن اختر کیانی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھ کر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے سب اس کا ذکر کیا، تو آپ یہ ٹرانسفر کے حق میں بھی ہیں، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی وہ 8 اور 9 آرٹیکل ہے جس میں ترمیم کا معاملہ ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں کہ جناب بنیادی انسانی حقوق، اچھا ابھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق اور عام آدمی کا استحصال ہوگا، لیکن راج صاحب جو 4 چیزیں نکلی، ایک عمر، بنگلہ دیش کا ماڈل یہ لانا چاہتے ہیں، 67 برس عمر والا معاملہ جو ہے یہاں پر بھی فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ حامی بھر لی ہے۔ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنائیں، بالکل بنائیں، کیوں نہیں بنانا چاہیے، اور اس میں 2 سال کی جو ٹائم فریم ہے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چیفز کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ اچھا اب ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ کیا راولپنڈی والے آپ سے رابطے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ شرارت مت کریں اور خاموش ہو جائیں، اور کچھ باتیں پردے میں بھی رہنی چاہیے۔ صاحب ایک تو شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے آئینی ترمیم پر سپورٹ کی، مدرجات کیا تھے اس پر بات نہیں ہوئی۔
मदरजात के ऊपर जो पॉइंट्स थे, इसके ऊपर बात करने के लिए दीगर लोग मौजूद हैं। फिर इफ्तिखार चौधरी का उन्होंने हवाला दिया कि जो कुछ उन्होंने किया, पूरी कौम उनको रिस्टोर करने के लिए निकली, कि उन्होंने क्या कुछ किया इस मुल्क के साथ साथ। इस वक्त 2 सूबे मुसल्लह गिरोह के कब्जे में हैं, एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, चाहते हैं कि मफाद से बालातर होकर वसीतर मफाद में जो है वो तरमीम का मामला उठाया जाए। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। मौलाना ने 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स, याद रखिएगा ऐसा, मिलिट्री कोर्ट्स का हमायत बाकायदा तौर पे ऐलान किया है। यानी उन्होंने इसके अंदर जो वाइब्स दी के, और वो दलील देते हैं कि जनाब होना चाहिए। फिर उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और कामरान मुर्तजा साहब ने जजिस ट्रांसफर की हमायत की है, और ये पूरी जमात की एक तरह से एक कंसेंसस जो है पाया जाता है। राय साहब, अब लग ये रहा है कि मौलाना तरमीम के जो पैकेज के ऊपर मान गए, लेकिन इनका वजन बढ़ रहा है। अब इनकी से जो है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में भी बढ़ गई है, वहां पर भी इनका खास मकाम है। ये जो मर्जी कहें, जिस मर्जी जनरल को बुरा भला कहें, आईनी हदूद में रहो, तुम अपनी आईनी हदूद में रहो। अगर इमरान खान बात करता ना तो शायद मिलिट्री कोर्ट में एक और मुकदमा फौरी शुरू हो जाता, लेकिन फजल रहमान के नंबर्स और उनकी ताकत, ऑब्वियसली इससे बहुत सारे लोग जो है मुतासिर हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें उनका जो हिस्सा है वो मिले। अब हुकूमत ने मौलाना को कहा कि आपकी वजह से आर्टिकल 8 तरमीम को निकाल दिया गया, यानी अब शहरियों को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नहीं उठाया जा सकता। यानी मौलाना ज़हनी तौर पर तरमीम के लिए तैयार हो चुके हैं। राजा इलेक्शन कमीशन में 2 लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, और उन्होंने कहा कि सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो, और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंगा लेने के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कल को हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एक्सटेंशन तो सरकार को मिल रही है, लेकिन हमारा मेंबरान का क्या कसूर है। राजा साहब, फजल रहमान ने रंग आखिरकार बदल ही लिया अपना, और धीरे धीरे गिरगिट की तरह ये रंग बदल रहे हैं। देखिए आशमीर साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि इरफान सिद्दीकी कौन है। ये इरफान सिद्दीकी वो हैं जिनको किरायादारी एक्ट के ऊपर जब गिरफ्तार किया गया था, तो हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब से रब्ता किया। इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब को ये बताया कि इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं उसे रिहा करवाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद इरफान सिद्दीकी अगले दिन रिहा हो गए। यानी इरफान सिद्दीकी को जो गिरफ्तार किया गया था वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था, और इमरान खान साहब की मुदाखलत से उनको रिहा किया गया, और इसके ऊपर अब हामिद मीर साहब ने गवाही दी है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की वजह क्या थी, जिसकी मजम्मत मैंने, आपने, हम सब ने की थी, और उसकी वजह उस वक्त ये बताई गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ज़राए से, कि ये नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते हैं, और नवाज शरीफ जो फौज मुखालिफ तकरीरें उस वक्त कर रहे थे कि जनाब बाजवा गद्दार हैं और जनाब बाजवा मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ये ऐसी तकरीरें ये इरफान सिद्दीकी लिखते थे। और मरियम नवाज की फौज मुखालिफ तकरीरें भी ये इरफान सिद्दीकी लिखते थे। और आज यही इरफान सिद्दीकी जो हैं ये नाम नहाद फौज के और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान बने हुए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पहले ये फैसला करना चाहिए कि आपके इससे पहले वाले जो आर्मी चीफ हैं क्या वो झूठ बोल रहे थे, या इससे पहले की इस्टेब्लिशमेंट झूठ बोल रही थी कि ये फौज मुखालिफ तकरीरें करते हैं। और ये उस वक्त एक पेन के साथ इन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी कि देखें आज कलम को कैद कर दिया गया है, और ये कलम को कैद नहीं करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपना कलम जो है ये फ़रोग किया हुआ है। ये इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं ये चूँकि इमरान खान साहब के हक़ में उनके ख़िलाफ़ कॉलम लिखते थे और नवाज शरीफ के हक़ में कॉलम लिखते थे, फ़ौज मुखालिफ तकरीरें नवाज शरीफ को लिख कर देते थे, नवाज शरीफ की खुशामदें करते थे। तो ये इससे पहले मुआवने खुसूसी भी बन गए थे जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इनकी ये जो कलम इन्होंने फ़रोग किया इसकी वजह से इरफान सिद्दीकी साहब को सेंटर भी बनाया गया। लेकिन अब इसके अंदर जो आपने इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चौड़ी पढ़ी, इनको तो अपने घर में भी कोई इतना नहीं सुनता होगा। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आपने इनको इतनी अहमियत दी और इनके मुतल्लिक जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इतनी लंबी चौड़ी पढ़ दी। लेकिन मुझे जो हक़ायक़ इनके मुतल्लिक सामने लाने थे वो मैं अपने व्यूअर्स के सामने लाना चाहता था। लेकिन अब बहरहाल ये जो हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलों पर तुल गई है और ये कह रही है कि हम किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं,
ہاشمی صاحب اس طرح تو کسی دنیا کے ملک میں، کسی جنگلی معاشرے میں اور کسی قبائلی معاشرے میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ امریکہ سے، یورپ سے، یو کے سے بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں پہ حکومتوں کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں اور حکومتوں کو وہ فیصلے ماننے پڑے ہیں۔ حکومتوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ فیصلے آئے تو الٹا جا کے عدالتوں پر حملے کر دیے، جیسے کہ نواز شریف کے دور میں یہ نواز شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سپریم کورٹ پر جو پہلا فزیکل اٹیک ہوا تھا، پہلا اور آخری، جس میں سپریم کورٹ کی عمارت کی اینٹیں اکھاڑ دی گئی تھی، وہ نواز شریف کی کال پر ہوا تھا، نون لیگ نے کیا تھا۔ آج بھی اس کی تصاویر ہیں، پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ یہ تصاویر بھی چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے سپریم کورٹ پر ہمیشہ سے حملہ آور رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو 8 ججز کا موڈ نظر آ رہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 8 ججز پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اس وقت مزاحمت کے موڈ میں ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب کے متعلق جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، وہ یہی تھا اس کا جواب کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ فضل الرحمان جو ہے وہ اس بارگیننگ کو استعمال کریں گے، اپنے حلوے کی دیگ جو ہے اس کو مزید بڑا کریں گے۔ اس لیے آہستہ آہستہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت تک جو ہے اس تک ہمارا جو ہے اتفاق ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن اگر قومی مفاد میں ہو تو ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی دیگ مزید بڑی کر دی گئی ہے، اور مزید کچھ اور جو کچھ مانگ رہے ہیں جب ان کو دیا جائے گا تو وہ پھر اس آئینی ترمیم پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو وکلاء کی مزاحمت ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے، تحریک انصاف کی جو مزاحمت ہوگی وہ بہت میٹر کرے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اس حکومت کے گلے الٹیمیٹلی پڑ جائے گی۔